अस्सलाम वालेकुम। जिस बागीचे का मुझे गुमान हुआ था वो खासा बड़ा लॉन निकला। यहाँ भी बंगले का एक बड़ा सा गेट था, बल्कि यहाँ की रौनक देखकर लगा कि सामने का हिस्सा यही है, मगर ऐसा नहीं था। लॉन में कुछ लोग बैठे बातें करते नजर आए। सरे शाम ही यहाँ रोशनी कर दी गई थी। एक लंबी सी कार यहाँ भी खड़ी थी। कुर्सियों के अलावा एक बड़ी मेज़ भी लगी हुई थी। उन शाम में यहाँ कोई अहम बैठक लगी महसूस हुई। मैंने आंखें सुकेड़ कर गौर से देखा। दो गोरे, तीन काले, एक रांगा बाबा और मैडम लक्ष्मी, दो उनके हवारी वहाँ मौजूद कुछ खा पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। मैं मज़कूरा दोनों हवारियों में से एक को पहचान गया। वो जबरू था, मार्केट चौक वाले, इनकी दुकान का रखवाला। बाकी दोनों गोरों में से एक मर्द और दूसरी दिलावेज बदन की मालिक जवान मेम भी थी, जिसने खासी चुस्त पैंट शर्ट चढ़ा रखी थी। उसके बाल सुनहरी थे। ऐशा वशे अथे ते मेला लगा हुआ है, जोजी हौले से बोला। शिश, मैंने उसे इशारे से मोहतात रहने का कहा। हकीकत यही थी कि अपने खतरनाक दुश्मनों को बेखबर पाकर मुझे अपने अंदर एक मुहिम जुआना सा हौसला महसूस हुआ। मैंने जोजी को वापसी का इशारा दिया और पलटा। एक बार फिर हम साबका जगह पर आन ठहरे। अब तुम्हारे वाली बात पर अमल किया जा सकता है, मैंने जोजी से कहा। मेरी आवाज़ दुश्मन को बेखबर पाकर जोश तले भर्राने लगी। ऐशा वशे, इस चौकीदार को मैं एक ही दाव में लंबा कर देता हूँ, जोजी बोला। जो करना है जल्द करना है, मैंने कहा। जोजी ने अपनी जगह से फुर्ती से हरकत की। मैं उसके पीछे चालाक जंगली बिल्ले की तरह झुका झुका आगे बढ़ा। चौकीदार पलट कर दूसरी समत जा रहा था कि जोजी ने मार्शल आर्ट का जाने कौन सा दाव खेला कि वो बाड़ के बाहर से उड़ता हुआ अंदर अहाते में उस लंबे तड़ंगे चौकीदार पर गिरा। तभी मैं भी एकदम सीधा हुआ और लंबी जस्त भरकर उड़ता हुआ उनके करीब जा पड़ा। तब तक जोजी ने उसे अपने दाएं हाथ का एक करारा वार करके लंबा डाल दिया था। फिर उसे घसीट कर डक की तरफ ले गया। ये डॉग होम की तरह का खोखा था। मुझे जोजी ने इतराफ में निगाह रखने की ताकीद की और ख़ुद निहायत फुर्ती के साथ अपनी जैकेट से रस्सी का गुच्छा निकाल कर बेहोश चौकीदार के हाथ पांव बांध दिए और उसकी शॉटगन मेरी जानिब उछाली, जिसे मैंने फ़ौरन कैच कर लिया। चौकीदार के बेसुध और जकड़बंद वजूद को डक में धकेल दिया। अब वो किसी को नज़र नहीं आ सकता था, ना होश में आने पर वो किसी को मुतवज्जे कर सकता था, क्योंकि उसके मुंह पर जोजी ने मजबूत टेप चिपका दी थी। हम इधर उधर देखते हुए तेज़ी से बंगले के मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़े। दफतन ही एक करीबी खिड़की खटाक की आवाज़ से खुली। जोजी दरवाजे के करीब पहुंच चुका था और वो खिड़की उसके करीब थी। जब तक मैं कुछ समझता या जोजी संभलता, एक अजीब सी शय उड़ती हुई जोजी के चेहरे से टकराई। मुझे कुछ छींटे से उड़ते दिखाई दिए, लेकिन वो खून के नहीं थे, ना ही कोई ऐसी खतरनाक हथियार से वार किया गया था। जोजी फौरन गिरा और घास पर बेहिसो हरकत हो गया। चश्मे ज़दन में एक ऐसी ही दूसरी शय मेरी जानिब भी खिड़की से लपकी, लेकिन तब तक मुझे 2-3 पल संभाला लेने को मिल चुके थे और मैंने इस शय से बचने के लिए उल्टी जस्त के साथ ही हवा में कलाबाजी खाई। वो शय शाय की आवाज़ से मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब से गुजर गई। मैं दोबारा अपने पाँव पर टिका ही था कि वही शय फिर इसी खिड़की से दोबारा नाजिल हुई और इस बार वो गोली की रफ्तार से मेरी जानिब लपकी। ना सिर्फ ये, बल्कि एक के बाद एक बरसने लगी। मैंने फिर कलाबाजी खाई और इस बार ना सिर्फ अपना बचाव किया, बल्कि एक ही जस्त में मरकजी दरवाजे की जानिब पेशकदमी भी कर डाली और उसे कंधे की ज़ोरदार ठोकर से तोड़कर अंदर जा पड़ा। दाएं जानिब वही खिड़की थी जिससे वो अजीब शय बरसाई जा रही थी। वहाँ एक बांस जैसा छरीरा आदमी तीर फेंकने वाला क्रॉसबो पकड़े हुए था, जिसके नीचे बड़ा सा तोबड़ा झूल रहा था। उसने चूंकि मुझे खिड़की से दरवाजे की समत छलांग मारते देख लिया था, इसलिए फ़ौरन मेरी जानिब उसका रुख हुआ और हाथ में पकड़े हुए हथियार का भी। लेकिन इस वक्त मेरे वजूद में जैसे पारा दौड़ने लगा था। इससे पहले कि वो क्रॉसबो का ट्रैगर दबाता, मैं चश्मे ज़दन में बिजली बनकर उस पर टूटा और उसे रगेदता हुआ फर्श पर आ रहा। यही नहीं, फर्श पर उसे लेकर गिरते ही मैंने उसका सर जोर से पुख्ता फर्श पर टकरा भी दिया। वो वहीं ढेर हो गया। उसके सर के पिछले हिस्से से खून बह बह कर फर्श को रंगीन करने लगा। क्रॉसबो उसके हाथ से छूट गया था, जिसे मैंने उचक लिया। अभी उसका जायज़ा लेने का वक्त नहीं था, ताहम मैं इस हथियार को पहचान चुका था। फिर कुछ सोचकर मैंने क्रॉसबो एक तरफ सिरका दिया, ताकि अगर कोई दूसरा नमूदार हो जाए तो उसे वो फौरी तौर पर नज़र न आए। इसके बाद मैं दोबारा बाहर की जानिब लपका
اور گھاس پر بے سدھ پڑے جوجی کی جانب لپکا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں نے جلتی سلگتی نظروں سے ارد گرد کی زمین کا جائزہ لیا۔ وہی شے جو ایک تھیلی سی تھی، قریب پھوٹی پڑی تھی۔ میں نے احتیاط سے اسے اٹھا کر دیکھا۔ پل کے پل میں بھانپ چکا تھا۔ وہ کلوروفارم اور یا اسی طرح کے بے ہوش کر دینے والے سریع الاثر محلول سے بھری ہوئی تھیلی تھی، جو اب خالی ہو چکی تھی۔ مجھے اطمینان ہوا۔ جوجی صرف بے ہوش تھا، مگر اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا، کیونکہ بنگلے کے دوسری جانب کالی لہر کے اہم افراد کے درمیان نشست جمی ہوئی تھی، اور وہ یقیناً یہاں کے حالات سے بے خبر تھے۔ میں نے جوجی کو اپنے کندھے پر ڈالا اور دوبارہ اندر لپکا ہی تھا کہ مرکزی دروازے سے اچانک دو خنجر بدست ننگ دھڑنگ آدمی نمودار ہوئے اور مجھے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگے۔ دونوں نے نیچے فقط لنگی پہن رکھی تھی، اور لنگی بھی کیا تھی، بس گھٹنوں تک کسا ہوا چیتھڑا چڑھا رکھا تھا۔ ان کا جسم استخوانی مگر بلا کا پھرتیلا محسوس ہوتا تھا۔ جبڑوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، کان قدرے لمبے تھے، آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی، گویا انہیں صرف مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتارنے کے سوا اور کوئی حکم نہ تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے مجھ پر اپنی مہارت کی دھاک بٹھانے کی خاطر 2-3 بار اپنے ہاتھوں میں دبے ہوئے خنجروں کو اچھال کر لہرایا اور کیچ کیا تھا۔ یوں وہ خنجر زنی کے ماہر نظر آتے تھے۔ میں نے ان کی مہارت سے مروب ہوئے بغیر قہر آلود نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ دونوں ہی اچانک کسی لاٹھی کی طرح فضا میں لہرائے اور میرے دائیں بائیں آن کھڑے ہوئے۔ میں تب تک جوجی کے بے سدھ وجود کو آرام سے گھاس پر رکھ چکا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب دونوں نے بے وقت چمگادڑوں کی طرح مجھ پر خنجر سمیت جھپٹنا چاہا۔ میں نے دوبارہ سیدھا ہونے کی بجائے گھاس پر ہی ایک ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر اپنے پورے وجود کو پھرکی کی طرح گھمایا۔ مجھے اس بھاگی بوٹی کی طاقت کا صحیح معنوں میں ادراک ہوا، کیونکہ محض ایک ہتھیلی پر اور اس قدر پھرتی اور چابک دستی سے اپنے پورے لمبے چوڑے وجود کو 2-3 چکر دے کر گھمانا عام تربیت یافتہ لڑاکے کے بس کی بات کم ہی تھی۔ نتیجے میں میری دونوں ٹانگیں ان کی ٹانگوں سے ٹکرائیں اور وہ دونوں ہی فضا میں اچھلے، مگر پھرتی سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش میں بھی انہوں نے دیر نہیں لگائی۔ لیکن میں تو اس وقت بجلی بنا ہوا تھا۔ دوسرے چکر میں میری ٹانگوں نے ان کے دونوں ننگ دڑنگ جسموں پر بے تحاشا ضربات لگا دیں، جس نے دونوں کو کرہ امیز انداز میں چیخنے پر مجبور کر دیا، اور وہ اس بار گرے تو اٹھنے میں ان کی پھرتیاں دم توڑ چکی تھیں۔ یہی نہیں، میرے دوسرے ہلے میں خنجر ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گھاس پر جا گرے، جسے سنبھالا لیتے ہی میں نے اچک لیا۔ اب ان کے دونوں خنجر میرے ہاتھوں میں کسی مچھلی کی طرح یوں تھرک رہے تھے جیسے ابھی چھوٹ کر گر پڑیں گے، مگر یہ انہیں دکھانے کے لیے میری مہارت تھی۔ ان دونوں کالے بجنگ حبشیوں کی وحشت بری آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت اور شکست خوردگی کی خجالت ابھری۔ میں نے انہیں دانستہ اٹھ کھڑے ہونے کا موقع دیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے مہارت سے ایک کی جانب خنجر اچھالا جو سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وہ وہیں گھٹی گھٹی چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بدلی اور نصف دائرے میں گھوم کر مجھ پر جست لگائی، مگر میں اس کا فضائی داؤ پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ وہ ابھی فضا میں ہی تھا کہ میں نے اچھل کر دونوں ٹانگیں اس پر چلا دیں۔ اس کا وار نہ صرف خالی گیا بلکہ خود بھی وہ بری طرح مار کھا کر گرا، اور اس کے گرتے ہی میں نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپنا چاہا، مگر وہ سنبھالا لیتے ہی تڑپا اور ایک ہاتھ میری گردن پر مارا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کا ہاتھ کسی مضبوط اور سخت بانس کی طرح میری گردن سے ٹکرایا ہو۔ کوئی عام مد مقابل ہوتا تو یقیناً اس کی گردن ٹوٹ چکی ہوتی، مگر میں یہ وار سہ گیا اور نفرت بھرے انداز میں ہونٹ بھینچ کر دائیں ہاتھ کا گھونسا اس کی ٹھوڑی پر رسید کر دیا۔ وار جوش خیز تلے زیادہ پڑ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی گردن تک کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ عام طور پر لڑائی میں میری سانسیں کچھ پھول جاتی تھیں، مگر اب ایسا لگتا تھا جیسے میں جس قدر لڑتا اسی قدر میرے اعصاب بجائے تھکاوٹ کے اتنی ہی توانائی محسوس کرتے۔ میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، ان کی لاشیں اسی ڈک میں لے جا کر پھینکیں جہاں چوکیدار بے ہوش پڑا تھا، پھر پلٹا اور جوجی کا بے سدھ وجود اٹھائے اندر آ گیا۔ پانی تلاش کر کے اس کے چھینٹے جوجی کے چہرے پر مارے، اسے ہوش میں لانے کے جتن کامیاب ثابت ہوئے اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ نہایت مختصر الفاظ میں اسے حالات سے آشنا کیا، پھر کراس بو جدھر سرکایا تھا میں نے وہ جا کر اچک لیا۔ عیشہ وشے، معاف کرنا یارا، مار کھا گیا میں۔ جوجی بیچارہ شرمندگی سے بولا۔ جانے دے یار جوجی، ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اب ہوشیار رہ، ہم ریڈ زون میں ہیں۔
میں نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، میرا خیال ہے نصف گھنٹہ ہو چلا ہے۔ ہدایت کے مطابق کبیر اور زبیر بھی اس طرف کو آنے والے ہوں گے۔ انہیں محتاط ہونا پڑے گا۔ حالات تو فی الحال کچھ ٹھیک اور قابو میں ہیں۔ تم ایسا کرو کہ کبیر اور زبیر کو ادھر ہی کہیں محتاط رہنے کی ہدایت کر دو۔ میں کبھی دروازے سے دوسری طرف جا کر انہیں دیکھتا ہوں کہ ان خبیثوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پر یار جو جی، اس وقت وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ وقت نہیں ہے۔ کہا نا میں نے کہ ہم ریڈ زون میں ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ فوراً پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں عقب میں کھلنے والے دروازے کو تلاشنے لگا۔ وہ بڑا سا دروازہ جلد ہی مجھے نظر آ گیا، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا، جتنی جلد ہو سکے مجھے بنگلے کی تلاشی تو ایک بار لے لینا چاہیے تھی۔ کیا خبر جگنو یا فوزیہ اور رحیلہ کا پتہ ہی لگ جائے، یہ کام زیادہ ضروری تھا۔ ابھی میں نے یہ ارادہ باندھا ہی تھا کہ اچانک مجھے باہر کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں بری طرح چونک گیا۔ تلاشی لینے کا ارادہ بدل کر میں اسی دروازے کی جانب لپکا جو عقبی سمت کھلتا تھا۔ وہاں سے میں نے باہر کی طرف جھانکا۔ لمبی سی جو کار کھڑی تھی، اس میں وہ دونوں گورا گوری میڈم لچمی، تین وہی غیر مقامی کالے افراد جو مجھے گورا پارٹی کے ہی ساتھی لگے تھے، سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، جبکہ رانگا بابا اور اس کے دونوں ہواری اپنے ہاتھ ہلا کر انہیں بائک کر رہے تھے۔ پل کے پل ہونٹ بینچے کچھ سوچتا ہوا میں تیزی سے پلٹا اور فرنٹ ڈور کی جانب لپکا کہ جو جی کبیر اور زبیر آ گئے۔ وہ دونوں شاید ہدایت کے مطابق پہلے ہی یہاں آ چکے تھے۔ وقت بالکل نہیں ہے، میڈم لچمی گورا پارٹی کے ساتھ کہیں جا رہی ہے۔ تم دونوں نے فوراً ان کا تعاقب کرنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ خبردار، ابھی ان سے پنگا لینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کار لمبی اور سیاہ رنگ کی مٹسوبشی ہے۔ میں نے جلدی سے کبیر اور زبیر کو ہدایت کی۔ وہ اسی وقت فوراً واپس پلٹ گئے۔ جو جی ہکا بکا سا تھا اسی لہجے میں بولا، عیشہ واشے، اب کیا ہو گیا؟ یہ خبیثوں کا ٹولہ کدھر کو چلا؟ رانگا بابا ادھر ہی ہے، اب یہی ہمارا شکار ہوگا، میں نے ایک جوش تلخیز سے کہا۔ اسی وقت رانگا بابا کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ اپنے انہی دونوں ہواریوں سے بلند آواز میں کچھ کہتا ہوا عقبی دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں اور جو جی یکدم دائیں بائیں ہو کر جدھر چھپنے کو آڑ مل سکی جا دبکے۔ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، رانگا بابا اندر آتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا۔ شکرا اس مورخ سہراب کے نرغے میں جا چکا ہے۔ وہ شکرا کے منہ سے ہمارے اس ٹھکانے کے بارے میں اگلوا سکتا ہے۔ شکرا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے گرو، جبرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ سہراب جیسا کل کا چھوکرا، شکرا کو قابو، بکواس بند کرو اپنی۔ رانگا بابا رک کر غصے سے دھاڑا۔ اس جھڑک پر جبرو دم بخود سا رہ گیا۔ شاید اسے اپنے گرو کا مجھ سے اس قدر خوف کھانا عجیب ہی لگا ہو۔ تم نہیں جانتے اس مورخ کو، جب سے اس نے ہم سے پنگا لیا ہے ہمارے بھگونے پھوڑ ڈالے ہیں۔ اس سے میرا 2 بار سامنا ہو چکا ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بربادی اور نشٹ کر ڈالنے کی جو چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہوئی ہیں وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ گرو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، دوسرا ہواری بولا۔ میں نے خود میڈم لچمی کو بھی کافی پریشان اور فکر مند دیکھا ہے۔ یہ چھوکرا ہمارا کوئی معمولی دشمن نہیں ہے، لیکن اب اس کے پاس ہمارے خلاف مزید کچھ کرنے کو رہ ہی کیا گیا ہے۔ جبرو بولا۔ اسے شاید اپنا غرور خاک میں ملتا اچھا نہیں لگا۔ اس کے ساتھی اور وہ دونوں مہلائیں لڑکیاں ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ گرو آپ تو بلا کارن ہی اس موئے چھوکرے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اپنی بکواس بند نہیں کرے گا؟ رانگا نے اسے پھر ڈانٹ دیا۔ تو نے اس دن کون سا تیر مار لیا تھا جب یہی چھوکرا سہراب ہمارے مارکیٹ چوک والے ٹھئیے سے مجھے بڑے دھڑلے سے اٹھا کر لے بھاگا تھا؟ بھول گئے؟ تم سب منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ اب چونچ بند رکھ اپنی۔ اپنے گرو یعنی رانگا بابا کی اس بات نے جبرو کو خاصا خجل اور شرمندہ کر کے رکھ دیا اور میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کھنچ گئی۔ یہ اس دن کا ذکر کر رہا تھا جب میرا ان کے مارکیٹ چوک والے ٹھکانے میں جبرو اور رانگا بابا کے ساتھ پہلی بار سامنا ہوا تھا، اور میں رانگا بابا کو جبرو اور اس کے دیگر ساتھیوں کی ناک کے نیچے سے اٹھا کر لے بھاگا تھا اور سیدھا جگنو کے فارم ہاؤس جا کر دم لیا تھا۔ اب جبرو کے منہ سے جگنو، فوزیہ اور رحیلہ کا ذکر سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا، لیکن اب بھی یہ سب اندھیرے میں ہی تھا کہ یہ سب لوگ آخر تھے کہاں۔ میری عقابی نظریں اور سماعتیں انہی پر مرکوز رہیں۔ جبرو اور دوسرا ہواری اب رانگا کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ دائیں جانب ایک راہداری میں مڑ گئے۔ تب میں محتاط روی کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلا
اور اس طرف دیکھا جدھر جوجی دبکا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھی دبے پاؤں باہر نکلا اور قریب آ گیا۔ میں نے رک کر دیوار کی آڑ سے جھانکا۔ راہداری زیادہ طویل نہ تھی، بمشکل 8-10 قدم ہوگی۔ دائیں بائیں کی دیواروں میں 2 دروازے نظر آئے۔ ایک بڑا سا ڈبل ڈور عین سامنے کے رخ پر تھا جدھر راہداری ختم ہوتی تھی۔ یہ بڑا دروازہ شاید اندر کسی ہال وغیرہ میں کھلتا ہوگا۔ وہ تینوں سیدھے ہاتھ کی دیوار والے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ میں چند ثانیے کھڑا سوچتا رہا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ بدبخت رانگا اپنی کسی شعبدہ بازی کے گر سے ہماری موجودگی کا یہاں پتہ نہ چلا لے۔ ایسا ہوتا بھی تو میں اس سے درانہ وار بھیڑ جانے کو تیار تھا، بلکہ اب تو یہ میرا ہاٹ ٹارگٹ بن چکا تھا۔ یکا یک ماحول پر ٹھٹکا دینے والا سکوت طاری ہو گیا۔ میں اور استاد جوجی محتاط انداز میں کھڑے تھے۔ وہ میری پیش قدمی کا منتظر رہا۔ رانگا بابا اپنے دونوں چیلوں کے ساتھ دائیں جانب والے دروازے سے اندر کسی کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ان تینوں کو شاید ابھی باہر ہونے والی مارا ماری اور اپنے محافظ ساتھیوں کے انجام کا علم نہیں تھا۔ میں نے جوجی کو مخصوص اشارہ کیا اور مذکورہ کمرے کی جانب قدم بڑھائے، پھر قریب جا کر رک گیا۔ ایک کان لگایا کہ اندر سے کوئی سنگن مل سکے۔ شاید یہ بڑا کمرہ تھا اور وہ تینوں کسی دور افتادہ گوشے میں جا چکے تھے۔ اگرچہ بھاگی بوٹی کی کرامت نے میری قوت سماعت میں بھی اضافہ کیا تھا، مگر اس وقت اندر خاموشی ہی محسوس ہوئی۔ میں نے جوجی کو ادھر ہی کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود دبے پاؤں چلتا ہوا راہداری کے اختتام پر سامنے کے رخ پر ڈبل ڈور دروازے کے قریب آ گیا۔ اس کے دونوں پٹ کے درمیان کی جھری سے بھی کچھ نظر نہیں آ سکا۔ میں نے ایک کان لگا دیا۔ دفتن میں چونکا۔ اندر سے عجیب و غریب آواز آئی۔ میں نے غور کیا مگر یہ ادراک نہ کر سکا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ لگتا ایسا ہی تھا جیسے کوئی آٹا پیسنے والی مشین دھیرے دھیرے چل رہی ہو اور رفتار بھی پکڑ رہی ہو۔ اچانک وہ آواز دروازے کے بالکل قریب آ گئی۔ میں نے گھبرا کر ذرا پیچھے ہٹنا چاہا۔ مان ہی دونوں پٹ کھلے۔ دائیں بائیں کہیں چھپنے کی فوری طور پر جگہ نہ تھی، تاہم میں پیچھے ہٹ گیا۔ جوجی بھی چونک پڑا۔ دونوں دروازے کھولے اور میری آنکھیں پھیل گئی۔ وہ کوئی بڑی سی ٹرالی تھی جس پر کوئی دیو ہیکل سی شے لدی ہوئی تھی اور اس پر سیاہ موٹا کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ اس کا سائز اس قدر بڑا تھا کہ مجھے اور جوجی کو فوری طور پر خود ہی اس کی آڑ مل گئی۔ ٹرالی کو دھکیلنے والے دوسری طرف تھے۔ ظاہر ہے ان کی نظر بھی ہم پر ابھی نہیں پڑی تھی۔ یہ گھن چکر دیکھنے کے لیے میں اور جوجی پھرتی سے مگر بے آواز الٹے پاؤں پلٹے اور دوبارہ اپنی سابقہ جگہوں پر جا دب کے حال سے لاؤنج میں آ کر دیو ہیکل ٹرالی کا رخ تبدیل ہوا۔ میں چونکا۔ اس ٹرالی کو دھکیلنے والے 2 تنومند افراد تھے، جبکہ ایک تیسرا شخص بھی تھا جو انہیں ٹرالی کو احتیاط سے دھکیلنے کی تاکید کیے جا رہا تھا۔ یہ جبرو تھا۔ تو گویا میرا اندازہ درست تھا۔ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے ایک دروازہ اندرونی سمت سے اسی حال میں بھی کھلتا ہوگا۔ نہ جانے اس دیو ہیکل ٹرالی پر کیا دھرا تھا اور اسے کہاں منتقل کیا جانے والا تھا۔ باہر لے جانے کا مقصد یہی معلوم ہوتا تھا کہ اسے کسی ٹرک یا ڈالے میں لادنا مقصود ہو سکتا تھا۔ بس ادھر روک دو۔ اچانک جبرو نے ان سے کہا، اسے باہر تک لے جانے کے لیے 3 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ نہ جانے یہ لوگ کہاں مر گئے ہیں۔ اس کا اشارہ شاید اپنے انہی ساتھیوں کی طرف تھا جو ہمارے ہاتھوں مر چکے تھے۔ وہ انہیں بلانے یا دیکھنے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ عقبی دروازہ اب بند کر دیا گیا تھا۔ یوں بھی اتنی بڑی ٹرالی اس دروازے سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس عمارت کا مرکزی دروازہ البتہ بڑا تھا۔ دونوں ساتھی وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے۔ جبرو باہر چلا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یقینی طور پر انہیں خطرے کا علم ہونے لگا تھا۔ میں نے جوجی کو مخصوص اشارہ کیا اور خود دونوں گرگوں کی نظروں سے بچتا اور کھسکتا ہوا اس کھڑکی کی طرف چلا گیا جو باہر کو کھلتی تھی اور جدھر سے کراس بو کے ذریعے بے ہوش کر دینے والی گولیاں ہم پر پھینکی گئی تھیں۔ کیونکہ مرکزی دروازے سے باہر نکلنا خطرناک تھا، میں جبرو یا اندر کھڑے اس کے ساتھیوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ شام کی ملگجاہٹ اب رات کی تاریکی میں بدلنے لگی تھی اور باہر روشنی کر دی گئی تھی۔ مجھے جبرو وسیع و ریز پورچ میں اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا کھڑا دکھائی دیا۔ وہ بہت جھلایا ہوا تھا۔ وہ جن لوگوں کو آوازیں دے کر بلا رہا تھا انہیں ہم ڈھا چکے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جست لگائی اور سیدھا جبرو کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ وہ چونک کر پلٹا تو میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ افتاد اس کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں
اور چند لہجے کے لیے تو وہ کسی قسم کی مزاحمت یا دفاع میں بھی کچھ نہیں کر پایا۔ پہچانا مجھے جبرو؟ میں نے زہریلی مسکراہٹ تلے کہا۔ اس نے بدکنے یا جوابی وار کرنے کی کوشش کی تو میرا دوسرا بازو حرکت میں آیا اور اس کی گردن سمیت پورے جسم کو جیسے شکنجے میں کس لیا۔ تو جن لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے وہ سب جہنم رسید ہو چکے ہیں، اب تیری باری ہے۔ تو تم اس کے حلق سے گھٹے گھٹے انداز میں صرف اسی قدر برآمد ہو سکا کیونکہ اگلے ہی لمحے میں نے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ من کا ٹوٹتے ہی اس کا ناپاک جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اسے بھی میں نے ایک طرف پھینک دیا۔ رانگا بابا اور میڈم لچمی کی افرادی قوت پر جس تیزی سے میں ضرب لگا رہا تھا وہ در حقیقت انہیں عبرتناک سبق دینے کی ابتدا بھی تھی، ساتھ ہی ان دونوں مردودوں کے خلاف میری وہ انتقامی کارروائی بھی جس کی آگ میرے سینے میں ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ راڑاں اور نزاکت کی کٹی پھٹی اور تشدد زدہ لاشوں کا دردناک منظر مجھے نہیں بھول پا رہا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک جنون سا سوار کر دیا تھا۔ میں اندر کی جانب لپکا اور درانہ وار وسیع حال میں ان کے دونوں ساتھیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ دونوں دیگر ساتھیوں اور جبرو کی واپسی کے منتظر تھے۔ اس کے بالکل برعکس مجھے سامنے پا کر وہ ایک لمحے کے لیے بھونچ کر رہ گئے۔ دونوں میری جانب تیزی سے لپکے۔ اسی وقت ایک شخص پر کوئی بجلی بن کر گرا اور اسے چکنے فرش پر رگیدتا ہوا لے گیا۔ یہ جوجی تھا جسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اب کیا کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ دوسرا آدمی بری طرح بوکھلا گیا۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ میری جانب جارحانہ انداز میں بڑھتے ہوئے اس کے قدم ایک دم ہی رک گئے اور پھر وہ تیزی سے پلٹ کر راہداری کی جانب شور مچاتا بھاگا۔ مقصد رانگا بابا کو یہاں نازل ہوئی موت کے بارے میں خبر کرنا تھا۔ میں نے جست بھری اور اس پر کسی چیتے کی طرح جا پڑا۔ یہ لانگ جمپ غیر معمولی تھا جسے دیکھ کر جوجی جیسا آدمی بھی ضرور حیران ہوا ہوگا۔ وہ اپنے مد مقابل کو بے حس و حرکت کر چکا تھا۔ اس گماشتے پر پڑتے ہی میں نے اسے بے بس کر دیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ فرش پر چت پڑا تھا اور میں اس کے سینے پر سوار۔ رانگا کون سے کمرے میں چھپا ہوا ہے؟ میں نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ جواب میں وہ منمنانے لگا۔ میری دہشت پہلے ہی اس پر سوار تھی۔ یہاں موجود تمہارے سارے کتے جبرو سمیت ختم ہو چکے ہیں۔ کیا تمہارا بھی یہی حشر کروں؟ جواب دو، میں نے خونخوار آواز میں کہا۔ وہ اندر کمرے میں۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی۔ میں نے اسے گردن سے دبوچ کر کھڑا کر دیا۔ اس نے موقع تاک کر اپنی ایک ٹانگ کا گھٹنا میرے پیٹ پر رسید کر دیا۔ مجھے تکلیف کا احساس ہوا مگر میں سہ گیا۔ میرے سر پر اس وقت خون سوار تھا۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پر مکہ رسید کر دیا۔ اس کا نچلا جبڑا اس بری طرح ہل کر رہ گیا کہ دو ایک دانت خون کا فوارہ چھوڑتے باہر کو اچھلے۔ رانگا کو تو ہم تلاش کر ہی لیں گے، تو گیا۔ میرے لہجے کی صفاقی پر وہ تھرا اٹھا اور فوراً گگیاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، رانگا سیدھے ہاتھ والے کمرے میں موجود ہے۔ میں اسے بھی باصل جہنم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر میں نے کچھ سوچ کر اس کی رگے حساس مسل کر اسے انٹا غفیل کر دیا۔ پھر اسے ایک کونے میں ڈال کر میں سیدھے ہاتھ والے کمرے کی بجائے سامنے والے بڑے پٹ والے دروازے کی جانب لپکا۔ جوجی میرے پیچھے تھا۔ یہ ایک وسیع ہال تھا۔ یہاں بھی دائیں بائیں کمرے نظر آ رہے تھے۔ دایاں کمرہ وہی تھا جس کا دروازہ اس حال میں کھلتا تھا۔ اس کمرے میں رانگا موجود تھا۔ اپنے اہم شکار کی اندر موجودگی پر میرے جلتے سلگتے وجود کا رواں رواں جوش خیز تلے کانپ رہا تھا۔ راڑاں اور نزاکت کے خون آلود چہرے میری خونریز آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس طرف بڑھتا ایک دم اندھیرا چھا گیا، روشنیاں بجھ گئیں۔ حال میں ایک دم تاریکی چھا گئی۔ میں لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ اسی وقت زہر میں ڈوبی ہوئی ایک رخت آواز حال میں گونجی، اب تو نہیں بچ سکتا مورخ، میں تجھے ادھر ہی ختم کروں گا۔ یہ رانگا بابا کی منحوس آواز تھی۔ یہ آواز ایسی گراتی ہوئی اور شدت انتقام کی آگ میں لپٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی کہ چند ثانیے کے لیے میں بھی بت سا بن گیا۔ رانگا بابا کا اچانک یہ انداز میرے لیے غیر متوقع ہی تھا۔ اس رذیل کو جانے کیسے میری یہاں موجودگی کی خبر ہو گئی تھی۔ جوجی ہوشیار رہنا، میں نے چلا کر کہا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ حسب عادت عیشا وش ضرور کہتا مگر لگتا تھا جیسے اچانک اس بدلتے لمحات نے اسے بھی گنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی وقت حال میں سرخ نیلے انابی بلبوں کی روشنیاں جلنے بجھنے لگیں۔ یہ عام روشنی کے مقابلے میں مدھم تھی۔ یوں یہ روشنیاں بھی اندھیرے کا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ کبھی منظر سامنے ہوتا اور کبھی ڈوب جاتا۔
اسی ڈوبتے ابھرتے منظر میں ایک تیز آواز ابھری اور حال کی فضا میں معلق کسی شے کو میں نے تیرتے دیکھا۔ جلتی بجھتی لائٹوں میں جب وہ شے قریب آئی تو مجھے لگا جیسے کوئی اڑن کٹھولا ہو، اس پر کوئی بہت بڑا جادوگر اپنے تمام جادوئی لوازمات کے سوار ہو۔ وہ رانگا بابا ہی تھا، ایک 4x6 کے تختے پر سوار، مگر تختہ کسی طرح فضا میں معلق تھا، رسی سے یا پھر کسی اور شے سے، یہ نظر نہیں آتا تھا۔ بعد نظر میں مجھے یہ طلسماتی یا فینٹیسی ٹائپ کی فلم کا کوئی منظر لگا۔ مجھے غور سے دیکھنا پڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رانگا بابا تختے سمیت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی شیشے کا آدمی ہو۔ اس کا تختہ بھی ایسا ہی تھا، عام فہم الفاظ میں ٹرانسپیرنٹ، یعنی ان کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں، وہ بھی کسی رنگین بلبوں کی طرح جل بجھ رہا تھا۔ عجیب سائنسی شعبدے بازی تھی۔ جو جی اور میرے پاس ہتھیار تھے وہ ہم نے بیک وقت نکال کر اس پر یکے بعد دیگرے گولیاں برسا دیں۔ رانگا بابا کے شیطانی کہے حال کی محدود وسعتوں میں گونجتے رہے۔ گولیاں اس کے منحوس اور ناپاک وجود سمیت تختے کے آر پار گزر کر حال کی دیواروں اور چھت میں پیوست ہو گئیں۔ اب میری باری ہے، مان ہی رانگا کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا۔ اس نے کوئی شے مٹھی میں پکڑ کر میری جانب اچھالی۔ میں پہلے ہی مستعد تھا، یکدم جگہ بدل لی، وہ شے فرش پر پڑی اور اگلے ہی لمحے ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ میں یہی سمجھا کہ اس کے وار سے میں بآسانی بچ گیا ہوں۔ دھواں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں کسی دیوزاد حیولے کی شکل اختیار کر گیا، جس کے پیر تو 2 تھے مگر ہاتھ 4، اور ہر ہاتھ میں قدیم طرز کا ہتھیار دبا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی تھی کہ وہ مجسم وجود نظر نہیں آتا تھا، جیسے دھوئیں کے بادل نے کسی دیو ہیکل انسان کی شکل اختیار کر لی ہو جس کے نقوش ان کا تھے۔ یہی حال اس کے ہاتھوں میں پکڑے قدیمی ہتھیاروں کا تھا۔ وہ بھی ٹھوس نہیں تھے، حیولے ہی کی طرح لہراتے ہوئے، یوں جیسے کوئی کارٹون ہو۔ میں الجھ کر رہ گیا، اگر یہ کوئی سائنسی شعبدہ گری تھی تو بہت اعلیٰ درجے کی تھی، یہ مجھے کیا نقصان پہنچاتی؟ مجھے الجھا ہوا سوچتا سا پا کر رانگا نے شیطانی کہا بلند کیا، مورخ، تو نے یہاں آ کر بڑی فاش غلطی کی ہے۔ نہیں جانتا تو کہ یہ میری جادو نگری ہے؟ اب یہاں سے تو یا تیرا ساتھی زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ میرا ذہن اس عجیب و غریب صورتحال میں غیر معمولی طور پر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے رانگا بابا پر ہی نہیں، اس کی آواز پر بھی غور کیا تو اس کی آواز مجھے عام نہیں لگی، بلکہ اس میں ایک گونج، ایک بازگشت سی تھی، یوں جیسے ایکو ساؤنڈ سسٹم ہو۔ جو جی بھی بیچارہ پہلی بار اس مردود کی شعبدہ بازی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر الجھن میز پریشانی کا شکار تھا کہ آخر وہ اس دھوئیں والے گرانڈیل حیولے پر اپنے داؤ کس طرح آزمائے۔ حیولہ ایک دم سیاہ بن گیا، ہتھیار بھی اسی رنگ کے ہو گئے۔ ایک زنجیر سے بندھا گرز تھا، دوسرے میں کلہاڑی، تیسرے ہاتھ میں ہنٹر اور چوتھے میں خمدار تلوار۔ بس یہ سب ایک لہراتے حیولے یا سائے کی طرح تھے۔ حیولے نے میری جانب پیش قدمی کی۔ رانگا اپنا تختہ اونچا لے گیا اور چھت تک چلا گیا۔ حیولہ میری جانب دھوئیں کے بگولے کی طرح لپکا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑے ہتھیار بھی لہروں کی شکل میں میرے گرد لپٹنے لگے۔ میں نے ہاتھ پاؤں چلائے مگر مجال ہے میں انہیں چھو بھی پاتا۔ میں نے جست لگائی مگر اسی وقت ایک گرز لہرایا اور میرے سر پر پڑا۔ دفعتاً ہی مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے ہلکی سطح کا الیکٹرک کرنٹ لگا ہو۔ میں چکرا کر گر پڑا۔ ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ دوسرے ہاتھ کا ہنٹر لہرایا اور میری پشت پر پڑا۔ کسی ضرب یا چوٹ کا احساس تک نہ تھا، ماں سوائے ایک ہی طرح کے ہلکی سطح کے کرنٹ شاک کے، یوں جیسے ارتھ محسوس ہو رہا ہو۔ اس میں جلن کا احساس اور تھرا ڈالنے کا اثر ضرور تھا جس نے مجھے بوکھلا دیا۔ میں ابھی سنبھالا ہی لے رہا تھا کہ باقی 2 ہاتھ بھی حرکت پذیر ہوئے اور ان میں دبی کلہاڑی اور تلوار نے میرے گردن اور سینے پر حملہ کیا۔ وہی ضرب کی بجائے شاک محسوس ہوا، اس نے مجھے تڑپا دیا۔ میرا ذہن اس عجیب و غریب صورتحال سے بس تھوڑی دیر کے لیے ہی بدحواس ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی میں اس کی شعبدہ بازی سمجھ گیا اور اٹھ کر درانہ وار حیولے سے جا ٹکرایا۔ اس بار مجھے پہلے سے زیادہ شاک لگا، میرے منہ سے باقاعدہ پہلی بار کراہ خارج ہوئی، لیکن ایک امر ضرور واضح ہوا۔ جب میں حیولے کو قابو کرنے کی غرض سے اس سے ٹکرایا تو اس کے آر پار نکلنے کے دوران مجھے کچھ باریک تاروں کے جال کی جھلک ضرور نظر آئی تھی، یوں جیسے انہی تاروں کے گرد حیولے کا ہجم رقصاں ہو۔ جو جی بیچارہ تو گمسم کھڑا رہ گیا تھا، مجھے مقابلہ کرتے پا کر اس کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا۔
और उसने करीब आना चाहा कि मैंने चिल्ला कर उसे रोक दिया। नहीं जोजी, मेरे करीब आने की गलती भी मत करना। मुझे ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक शॉकिंग फील्ड का शाखसाना मालूम होती है। तुम मेरे करीब आओगे या मुझे छुओगे तो सर्किट मुकम्मल पावर में आ जाएगी और हम दोनों के वजूद भस्म हो जाएंगे। जोजी वहीं रुक गया। उसकी आंखें तशवीश तले खुली रह गईं। खुद मैं भी उलझन अमेज़ परेशानी का शिकार था। जोजी से मेरे ये कहने की देर थी कि मैंने रांगा के मकरू चेहरे के तासुरात बदलते महसूस किए। इसमें जल्लाहट थी। उसने खतरनाक चाल चलने की कोशिश की थी। जोजी को दानिस्ता नज़रअंदाज करके हैवले से मुझ पर हमला करवाया था ताकि जोजी जोश तले मुझे बचाने को लपके। सर्किट पूरा हो और हम दोनों गैर मरई बिजली की शुआओं तले पल के पल भस्म हो जाएं। ये वार खाली जाते ही उसने अपने एक हाथ को जुम्बिश दी। मुझे उसके हाथ में कोई आला सा थमा नजर आया, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल थमा हुआ हो। अचानक उसके उड़न खटोले ने झुकाई दी और वो किसी जेट त्यारे की तरह मेरी जानिब लपका। मैं अपनी जगह तना खड़ा रहा। जोजी ने चिल्लाकर मुझे खबरदार करना चाहा, मगर मैं टस से मस न हुआ। खटोला मेरे वजूद से टकराया, मगर नहीं। वो तो आर पार गुजर कर दोबारा हाल की महदूद वसत में जा टिका। अलबत्ता मुझे पहले की तरह हल्का शाक ज़रूर लगा, जिसे मैं सह गया। हैवला गायब हो गया। रांगा बाबा की एक शोबदागरी को मैंने नाकाम बना दिया था। मैं अब भी जारहाना अंदाज में तना खड़ा था, लेकिन मेरे तेज़ी से काम करते हुए जहन ने इदराक कर लिया था कि रांगा और उसका उड़न खटोला महज एक डमी है। इस मंबाए मखरज का असल कहीं और है। उसे तलाश करना चाहिए, वरना मैं इसके खिलाफ महज टामक टोइयाँ मारता रह जाऊंगा और उसका किसी भी वक्त कोई वारकारी या कामयाब जा सकता था। ये सोचते ही मैं तेज़ी से जोजी के करीब आया और अपना मकसद मुख्तसर सरगोशी में बयान कर दिया। वो मेरी बात समझ गया। इधर हमें साथ खड़ा देख कर रांगा का उड़न खटोला दोबारा हमारी तरफ तेज़ी से बढ़ा। वो सर्किट मुकम्मल करना चाहता था कि अचानक मैं उसकी चाल समझ गया और कलाबाजी खाकर राहदारी की जानिब जा पड़ा। जोजी, मुझसे कम अज़ कम 7 फीट का फासला रखना, मैंने चिल्लाकर जोजी से कहा। रांगा की भनाई हुई गुर्राहट उभरी। न जाने वो कमबख्त कौन सी जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था, जिसका उक्ता मैं इसकी जादुई हांडियों की तरह खोलना चाहता था। राहदारी में आते ही मैंने डबल डोर वाले दरवाजे पर जस्त लगाई और एक फ्लाइंग किक मारकर उसे खोलता हुआ अंदर जा पड़ा। मैं नहायत मुस्तैद अंदाज में हाथ पांव फैलाए तना खड़ा चारों तरफ अकाबी नज़रों से देख रहा था, और तभी मेरी गहरी समातों से अजीब गिरगिराती आवाज़ टकराई, जो बाएं जानिब के दरवाजे से आती महसूस हुई। ये बहुत बारीक सही, मगर मुझ तक पहुंच गई थी। मैं यकीन से कह सकता था कि इस कदर बारीक आवाज़ जोजी ने बिल्कुल नहीं सुनी होगी। मैं इसी दरवाजे की जानिब दौड़ा। जोजी मेरी तकलीद में था। नीज़ मेरी हिदायत के मुताबिक उसने मुझसे 7 फीट का फासला कायम कर रखा था। रांगा बाबा का खटोला किसी भी वक्त यहाँ नमूदार हो सकता था। मैंने दरवाजे को ज़ोरदार कंधे की ठोकर रसीद की। जब दरवाज़ा टूट कर गिरा तो मुझे भागी बूटी की ताकत का सही अंदाज़ा हुआ, क्योंकि वो भारी और फौलादी दरवाज़ा कम अज़ कम आम इंसानी ठोकर के बस की बात ना था। अंदर का मंजर मेरे लिए जितना हैरत अंगेज़ था, इतना ही खुशकुन भी, इसलिए कि वहाँ मैंने रांगा बाबा को उसके असल वजूद में देख लिया था। वो मरदूद एक शीशे के रंगीन से चकोर बॉक्स में बैठा था। उसके सामने जलते बुझते बल्बों वाला पैनल था। हाथ में जॉयस्टिक, एक तख्ता जिसके दरमियान में नीचे सहारे के लिए ऐसा सतून था जो बवक्त ज़रूरत उसे इधर उधर और ऊपर नीचे कर रहा था। यह ऐसा ही था जैसे कोई 3D कैमरा या कोई होलोग्राफी या फिर कोई वीडियो गेम। मैंने इसके बारे में किसी साइंसी मैगज़ीन में पढ़ा था। ये जिस ज़माने की मेरी दास्तान है, उस वक्त कंप्यूटर या मोबाइल नहीं था, मगर ये बात भी ढकी छुपी ना थी कि ये सब टेक्नोलॉजी बैरून ममालिक में मुतारिफ़ हो चुकी थी। इस वक्त रांगा जिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, इसे 7D होलोग्राफी टेक्नोलॉजी कहा जाता था। ये तकनीक स्काई एंड स्पेस शुआओं के इनकास की मरहून मिन्नत होती है, जिससे कहीं छुपे बैठे आदमी को सामने एक माहौल पैदा करके यूं दिखाया जाता है जैसे वो वाकई हमारे सामने मौजूद हो, मगर दर हकीकत वो वहाँ होता नहीं है। फायर, मैंने चिल्लाकर कहा और अपने पिस्तौल का रुख इसी शीशे के बॉक्स की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। जोजी ने भी फौरन ही आवाज़ सुनकर यही किया। यके बाद दीगरे धमाके हुए। गोलियां शीशे के बॉक्स से टकराईं और चिंगारियां उड़ाती उचट गईं। हमारी हैरत की इंतहा न रही। वो बॉक्स मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ था। रांगा बाबा यहाँ तक हमें देखकर
ہمیں دیکھ کر سرخ ہو گیا۔ اس نے تیزی کے ساتھ پینل سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے، پھر ایک دم ہی تاریکی چھا گئی۔ ساتھ ہی ایک ہلکی شائیں کی سنسناتی آواز کے ساتھ ہی وہ باکس بھی غائب ہو گیا، یا پھر اس کی روشنی بھی گل کر دی گئی تھی۔ یہ ہمارے لیے خطرناک صورتحال تھی، مگر جوجی نے ایک دم ٹارچ روشن کر لی۔ شیشے کا وہ باکس رانگا بابا سمیت غائب تھا۔ اسی وقت کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ اس طرف میں چلایا اور حال کے بعید ترین گوشے میں نظر آنے والے دروازے کی طرف لپکا۔ جوجی بدستور میری تقلید میں تھا۔ دروازے کو میں نے ایک طوفانی ٹکر سے مار گرایا اور اندر جا پڑا۔ کمرہ خالی تھا۔ جوجی میرے قریب آ گیا۔ عائشہ وشے، یہ کیا شعبدہ بازی ہے سہراب؟ اس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ابھی اور بھی دیکھو گے، لیکن اس شیطان کو پکڑنا ہے، میں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت حال میں پھیلنے والا دھواں اندر بھی آنے لگا۔ نکلو یہاں سے، مگر سانس روک لو۔ کہتے ہوئے میں اسی کمرے کے دوسرے دروازے کی جانب بڑھا اور اسے کھول دیا۔ اب ہم لاؤنج والے حال میں تھے۔ یہاں سے میں اوپر جانے والے زینے کی طرف دوڑا۔ تیزی سے دو دو تین تین قدم طے کرتا ہوا اوپر جا پہنچا۔ یہاں مجھے ایک بالکنی نظر آئی۔ دائیں بائیں چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ جوجی کی ٹارچ خوب کام آ رہی تھی، ورنہ تاریکی اس قدر پھیل چکی تھی کہ اس کے بغیر ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں چند ثانیے کے لیے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بینچے وہیں کھڑا رہا، پھر ایک کمرے کی جانب قدم اٹھائے ہی تھے کہ اچانک ایک تیز گونجدار آواز ابھری۔ دفعتاً ہی تاریکی میں رانگا بابا کا وہی طلسماتی اڑن کٹھولا نمودار ہوا۔ وہ ہماری جانب بڑھا آ رہا تھا۔ جوجی دور ہو جاؤ، میں چلایا۔ وہ بیچارہ بھی اس کٹھولے کو دیکھ کر پریشان سا ہو گیا اور بکھلا کر ہولے سے عائشہ وشے کہتا ہوا فوراً دور ہٹ گیا۔ میں نے ایک کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی وقت کٹھولے سے 3 چمکدار لکیریں نمودار ہوئیں اور سانپوں کی طرح لہراتی ہوئی میری جانب لپکیں۔ جیسے ہی وہ مجھ سے ٹکرائیں تو اس بار مجھے زبردست شوق لگا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس شوق کو سہ نہ پاتا، مگر شاید یہ اماں جی کی باغی بوٹی کا کرشمہ تھا کہ میں اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا اور بالکنی کے فرش پر جا گرا۔ میں نے گرتے ہی سنبھالا لیا اور نیچے جست لگا دی۔ رانگا بابا میرے فضائی تعاقب میں تھا۔ اس نے اپنے اصل کو کسی شعبدہ بازی سے غائب تو ضرور کر لیا تھا، مگر دوبارہ ظاہر ہو کر وہی کرشمہ بازیاں دکھا رہا تھا۔ میں عمارت کے اندرونی احاطے میں گرا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں قدرے روشنی تھی۔ مجھے جوجی کی فکر ہوئی، کہیں یہ بدبخت رانگا اسے خطرناک برقی لہروں کا نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جوجی ان برقی لہروں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رانگا نے اب اپنی برقی تکنیک کا پول کھل جانے کے بعد دوسری چال چلی تھی۔ اس نے شاید پاور بڑھا دی تھی۔ کھٹولے والا رانگا ڈمی نہ ہوتا تو میں اسے بھی زیر کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ اس وقت میرے لیے ایک منحوس برقی سایہ بنا ہوا تھا، لہٰذا میں اس کے منبع کی تلاش میں تھا۔ باہر آتے ہی میں پھر اندر کو لپکا۔ مجھے اسی کمرے میں جانا تھا جہاں میں نے اس کا اصل منبع دیکھا تھا۔ کھٹولا بدستور کسی اڑن تشتری کی طرح میرے تعاقب میں رہا۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ دیواروں سے بھی بآسانی گزر کر چشم زدن میں میرے سر پر آن پہنچتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی دوبارہ اندر پہنچا، وہ بھی ملک الموت کی طرح میرے سر پر نازل ہو گیا۔ اس کی تشتری نے پھر برقی لہریں مجھ پر نچھاور کیں۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے بھی بجلی کسی تیزی کے ساتھ کلا بازی لگائی۔ لہریں زمین اور دیوار سے ٹکرائیں۔ دفعتاً ایک ہلکا دھماکہ ہوا۔ فرش پر گرتے ہی سنبھلا تو غور کیا، برقی لہریں فولاد پر پڑنے کے سبب دھماکہ کر رہی تھیں اور اس سے اڑن تشتری کو غیر معمولی جھٹکا لگا تھا۔ تب ہی ایک خیال بجلی کسی تیزی سے میرے ذہن میں گونجا۔ لاؤنج ہال میں روشنیاں دوبارہ جل اٹھی تھیں۔ اسی وقت دوبارہ حملہ ہوا۔ میں نے پھر جست لگائی، لیکن اس بار مکار رانگا نے برقی لہروں کا جال سا پھیلا کر پھینکا تھا، جنہوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں کدھر جاتا، اور دوسری بار مجھے زبردست شوق لگا، اس قدر کہ اس بار میری چیخ نکل گئی۔ سہراب! جوجی نے نہ جانے کہاں سے میری چیخ سن کر آواز لگائی تھی۔ وہ شاید ابھی تک اوپری منزل پر تھا۔ اس بار مجھے پہلے سے زیادہ شوق لگایا گیا تھا۔ میں فرش پر گر کر کپ کپانے لگا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا ہارٹ فیل ہو چکا ہوتا۔ خود مجھے بھی ایسا ہی لگا جیسے میرے اعصاب اس شوق کے بعد جواب دینے لگے ہوں، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ باغی بوٹی کی غیر معمولی طاقت اپنی جگہ، مگر اس بار اس مردود رانگا نے ہائی پاور شاک لگایا تھا۔ اس کی اڑن تشتری پھر میری جانب پرواز کرتی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آر پار گزرتی، میں نے منتشر حواسوں کو پل کے پل مجتمع کیا
اور فرش پر لیٹتے لیٹتے تیزی سے لڑکنے لگائی۔ رانگا کا برقی وار خالی گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں تھک کر چور ہو جاؤں گا، مگر یہ اڑن تشتری نہیں تھکے گی۔ تب تک میں اپنے اس ہدف تک پہنچ چکا تھا جہاں میری عقابی نظروں نے ایک الیکٹرک سوئچ بورڈ سے کچھ وائرنگ کھلی جھولتی دیکھی تھی۔ بورڈ کافی پرانا ہو چکا تھا، یا شاید ادھر کی وائرنگ زیر مرمت تھی۔ وہیں میں نے دیوار سے ٹکی فرش پر رکھی ہوئی ایک فولادی جالی بھی دیکھی، جو زیر مرمت بورڈ کی کنسیلڈ وائرنگ کے لیے رکھی ہوگی۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس طرف لپکا۔ اس میں مین سوئچ لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے آف کیا اور فولادی جالی اٹھا کر برقی تار کو احتیاط سے پکڑا۔ یہ ایک رسکی عمل تھا۔ بورڈ کا مین سوئچ آف ہونے کے باوجود کرنٹ لگنے کا خطرہ ضرور رہتا ہے، کیونکہ وہ صرف اسی کمرے کے بورڈ کا مین سوئچ تھا۔ پاور مین سوئچ بدستور آن رہتا، ارتھ یا کرنٹ آ سکتا تھا۔ تاہم میں نے پیروں میں ربر سول کے جوتے پہن رکھے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جھولتی برقی وائر کو پکڑ کر اس کا سرا کسی طرح چھیلا اور پھر اس کے ننگے سرے کو جالی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب تک مجھے جو سمجھ میں آ سکا میں نے وہی کیا۔ ادھر جیسے ہی وہ تشتری میری جانب دوبارہ لپکی، میں نے خود کو دیوار سے لگا لیا۔ اس طرح کے اڑن تشتری مجھ سے آر پار ہوتے اس فولادی جالی سے بھی گزرے۔ اس کے لیے مجھے ایک آخری قربانی یہ دینا تھی کہ میں ایک بار پھر زبردست شاک سے گزرتا۔ وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ تشتری قریب آئی، میں نے مین سوئچ آن کر دیا۔ فولادی جالی سے لگی وائر میں زبردست سپارک ہوا۔ تشتری قریب آئی اور میرے منہ سے ایک بار پھر دلدوز چیخ نکل گئی۔ اس بار تو مجھے لگا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، کیونکہ میرے وجود سے گوشت کے جلنے کی بو اور دھواں اٹھنے لگا۔ میں دیوار سے ہٹ کر فرش پر گر پڑا اور اکھڑی اکھڑی سی سانسیں لینے لگا، یوں جیسے میرا دم نکلا جا رہا ہو۔ لیکن میری آنکھوں تلے چھا جانے والے مدھم اندھیارے نے مایوسی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ میری اس خطرناک تدبیر سے بھی اس منحوس برقی تشتری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ رانگا کے منحوس اور شیطانی کہے پورے حال میں گونجتے پھر رہے تھے۔ مورخ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج میری برسوں کی خواہش پوری ہو رہی ہے، اپنے دشمن کو تڑپا تڑپا کر مارنے کی۔ تو نے مجھے نقصان پہنچایا، دیکھ لے میری شکتی۔ رانگا غرور اور تکبر تلے بھونکتا چلا جا رہا تھا۔ پر تو بھی ایک سخت جان دشمن ہی واقع ہوا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک پہلے حملے میں ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کی بکواس جاری تھی اور ادھر میں اپنے حواس بحال کرنے کی جستجو میں لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ جو جن نہ جانے کدھر غائب ہو چکا تھا۔ حالانکہ پہلے حملے کے سبب میرے منہ سے برآمد ہونے والی چیخ سن کر اس نے مجھے آواز دی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ نیچے ہی نہ چلا آئے۔ وہ رانگا کے وار سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ غائب ہو چکا تھا، مگر کہاں اور کیوں؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کس قدر شدید خطرے سے دوچار تھا؟ اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا، مگر زیادہ غور کرنے کا یہ وقت نہ تھا۔ ادھر وہ اڑن تشتری جس پر رانگا کا منحوس سایہ سوار تھا، پھر میری جانب تیزی سے لپکی۔ مجھ میں اب اتنی سکت ہی کہاں تھی کہ میں اس سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا۔ شاید میرا آخری وقت آ گیا تھا۔ میں نے اس منحوس تشتری کو قریب آتے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیں، مگر یہ کیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا کہ رانگا اپنی اڑن تشتری سمیت غائب ہو چکا تھا۔ یکا مجھے یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو، حال میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ اس پر مجھے ایک خوشگوار حیرت ضرور ہوئی تھی کہ میری جان اس اڑن تشتری سے چھوٹی تھی، لیکن کیسے؟ یہ سب اچانک کیسا معجزہ ہوا تھا؟ استاد جوجی کدھر تھا؟ کیا اس نے ہی تو کوئی استادی نہ دکھائی ہو؟ میں خود کو سنبھالنے لگا۔ مجھے اپنے جسم میں کسی جگہ جلن کا احساس ہونے لگا۔ میرے کپڑے بھی کہیں کہیں سے جل کر لیر ہو گئے تھے۔ میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میں زور زور سے سانس لیتا اور دیوار کا سہارا لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تب ہی میں نے حیرت انگیز طور پر اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی، ایک غیر معمولی تبدیلی۔ میری حالت زور زور سے اور گہری سانس لینے سے حیرت انگیز طور پر جلد بحال ہو رہی تھی۔ میں نے یہی عمل جاری رکھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب مجھے داہنی جانب والے کمرے سے ایک لرزا دینے والی چیخ سنائی دی۔ میں اسے پہچان کر بری طرح دہل گیا۔ یہ چیخ استاد جوجی کی تھی، یوں جیسے وہ سخت جان کنی کے عالم میں ہو۔ میری طاقت بحال ہوتے ہی میں مجنونانہ انداز میں اسی کمرے کی طرف دوڑا اور کسی چیتے کی طرح برق رفتار تیزی سے وہاں پہنچا۔ چیخ کی آواز مجھے اسی کمرے سے سنائی دی تھی۔
جہاں کچھ دیر پہلے میں نے رانگا کو اصل حالت میں ایک شیشے کے باکس کے اندر دیکھا تھا، جو بعد میں ایک دم تاریکی چھاتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ کمرے میں روشنی تھی، وسط میں خلا، بس اور کچھ بھی کمرے میں نہیں تھا۔ میرے اندر زبردست دھکڑ پکڑ مچی ہوئی تھی اور دل و دماغ ہلچل کا شکار تھے۔ جوجی کی درد انگیز چیخ کی آواز مجھے اسی کمرے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں خلا کی جانب بڑھا، نیچے جھانکا تو تاریکی کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ غور کرنے پر مجھے اندر گہرائی میں کسی کے زور زور سے کراہنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں یکدم فرش پر لیٹ گیا اور خلا میں منہ دے کر چلایا، جوجی، جوجی! سہراب، سہراب! اکبی راستے سے باہر جاؤ، جلدی! میری فکر مت کرو۔ یہ جوجی کی کراہتی اور گھٹی گھٹی آواز تھی۔ جوجی کو اس حالت میں چھوڑ کر میرا جانے کو دل نہیں چاہا۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھا۔ لیکن جوجی تم، میں نے کہنا چاہا، مگر اس نے نہ جانے کس طرح اپنی رہی سہی قوت مجتمع کر کے مجھ سے دوبارہ کہا، سہراب، وقت ضائع مت کرو۔ ممکن تھا عین وقت پر جوجی نے اپنی جان پر کھیل کر رانگا کی شوبدہ گری کو تہس نہس کر دیا ہو اور رانگا اسے زخمی کر کے بھاگ نکلا ہو۔ میرا یہ قیاس غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ جوجی نے یقیناً مجھے خطرے میں دیکھ کر یہ بہادرانہ قدم اٹھایا ہوگا۔ میں اٹھا اور تیزی سے لپک کر دروازے کی جانب پلٹا ہی تھا کہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ وہاں وہی گرگا کھڑا تھا جسے میں بے ہوش کرایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار کلہاڑا تھا۔ اس نے دروازے پر میرا راستہ روک رکھا تھا۔ نہ جانے اسے کب اور کس وقت ہوش آ گیا تھا، یا پھر یہ رانگا کی کارستانی تھی۔ وہ خود راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اسے میرا راستہ کھوٹا کرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حد درجہ نفرت اور انتقام کے شعلے ناچ رہے تھے۔ اس نے ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ کلہاڑے سمیت مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے جھکائی دے کر خود کو نہ صرف بچایا، بلکہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑا بھی اچک لیا۔ وہ اپنی جھونک میں آگے نکلا تو میں نے گھما کر کلہاڑے کا وار اس پر کیا، جو اس کے داہنے کندھے پر لگا۔ اس کے حلق سے ایک کرہ چیخ بلند ہوئی اور وہ کمرے کی دیوار سے ٹکرا کر گرا۔ میں کلہاڑا لیے باہر دوڑا اور اس طرف رخ کیا جدھر عقبی سمت میں دروازہ کھلتا تھا۔ وہ ٹرالی بھی اسی سمت رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس میں کیا تھا جس پر بڑا سا موٹا کپڑا ڈالا گیا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتا ہوا میں آندھی طوفان کی طرح باہر پہنچا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں چند ایک گھنٹے پہلے میں نے رانگا، میڈم لچھمی اور ان کے دو گورے مہمانوں کو دیکھا تھا۔ دفعتاً ہی میں نے کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ وہ پرانے ماڈل کی لینڈ کروزر تھی، جو تیزی سے دائیں طرف بنے کسی پورچ یا گیراج سے ایک دم ہی موڑ کاٹ کر سامنے آئی تھی اور اس کا رخ بیرونی روش کی طرف تھا۔ میں نے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ گاڑی کے اندر رانگا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مجھے نظر آ گیا۔ وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش میں تھا اور اسے اس پر یقیناً جوجی کے کسی بہادرانہ اقدام نے ہی مجبور کیا تھا۔ میں پوری رفتار سے دوڑتا ہوا اس کے پیچھے لپکا اور پختہ سڑک پر آنے سے پہلے ہی میں اس کی چھت پر جا چڑھا۔ یہی نہیں، وہاں سے تیزی کے ساتھ سینے کے بل رینگ کر میں نے کلہاڑے کا وار پوری قوت سے اس کی ونڈ سکرین پر کیا۔ زبردست تڑاخا ہوا اور ونڈ سکرین ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی بری طرح لہرائی۔ رانگا کا ہاتھ سٹیئرنگ پر بہکا تھا۔ خود میں بھی گاڑی کی چھت سے نیچے گرتے گرتے بچا۔ میں نے دوسرا وار ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی پر کیا۔ اس کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا اور پھر میں نے بونٹ کی جانب چھلانگ لگائی۔ سامنے رانگا کی منحوس شکل نظر آئی۔ وہ بری طرح بکھلایا ہوا اور پریشان تھا، مگر اس کے حواس قابو میں تھے۔ اس نے ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین سے مجھے شعلہ بار نظروں سے گھورا اور سنبھالا لیتے ہی گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ساتھ ہی اسے ادھر ادھر لہرانے لگا تاکہ میں نیچے جا گروں اور وہ مجھے گاڑی تلے کچل ڈالے۔ اب میں کلہاڑا نہیں سنبھال سکتا تھا، کیونکہ مجھے اب دونوں ہاتھوں کی مدد سے خود کو گرنے سے بچانا تھا۔ تاہم میں نے آخری وار کے طور پر کلہاڑا ونڈ سکرین سے اندر پھینک دیا۔ اس کا تیز دھار آلہ تو نہ تھا، البتہ اس کا موٹا دستہ میں نے رانگا کے سینے پر لگتے دیکھا۔ وہ بدکا اور گاڑی اس سے بے قابو ہو کر ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ میں نیچے آ کر گرا، مگر پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں گاڑی رکتے ہی رانگا دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں میرا وہی پھینکا ہوا کلہاڑا تھا۔ وہ اسے تولتے ہوئے مجھے بڑی قہر آلود نظروں سے گھورنے لگا اور پھر ایک دم وحشیانہ چیخ کے ساتھ مجھ پر پل پڑا۔ یہی تو میں چاہتا تھا کہ یہ مردود کسی طرح دو بدو میرے مقابلے پر آئے۔ آج جیسے میری برسوں کی یہ دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں آج اس کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ میرے قریب آتے ہی اس نے کلہاڑے کا وار مجھ پر کیا اور میں نے اس کا وار جھکائی دے کر زائل کیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کے پہلو پر ایک زوردار گھونسا رسید کر دیا۔
مجھے اعتراف تھا کہ رانگا کو میں آج تک صرف شوبدہ گری والے جادو ٹونے کا ہی ماہر سمجھتا تھا، مگر وہ سخت جان بھینسے کی طرح طاقت رکھنے والا اور لڑائی بھڑائی کا بھی ماہر تھا۔ میرا یہ زوردار مکہ اگر کسی عام آدمی کو لگتا تو وہ اسی وقت خاک چاٹ رہا ہوتا۔ میں نے رانگا کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ ضرب سہتے ہی اس نے میرے منہ پر اپنے ہاتھ کا ہتھوڑے جیسا گھونسا رسید کر دیا۔ چند لہجوں کے لیے مجھے یوں لگا جیسے مناظر گھوم رہے ہوں۔ میں چکرا گیا۔ خاصا زوردار مکہ تھا۔ میں نے سر کو 2 ایک جھٹکے دیے۔ اسی دوران اس کی لات چلی۔ ہدف میرا پیٹ تھا۔ بچاؤ کے لیے میں نے فوراً اپنے دائیں ٹانگ کا گھٹنا اٹھا دیا اور طاق کر کلہاڑے کا وار اس کے سر پر کیا۔ مجھے اس سے نمٹنے کی یوں بھی جلدی تھی کیونکہ اندر جو جی نہ جانے کس حالت میں تھا۔ اس کی طرف سے مجھے تشویش لاحق تھی۔ کلہاڑے کے وار کو اس نے بلاخیز پھرتی کے ساتھ بچایا اور ساتھ ہی مجھے اڑنگا مارا۔ میں منہ کے بل بھربھری مٹی والی زمین پر گرا۔ میں نے بھی اپنے حواس مجتمع رکھے تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اس وقت اپنے سب سے خطرناک دشمن سے برسرے پیکار ہوں، بلکہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ لہٰذا گرتے ہی میں نے اپنی ایک لات چلا دی جو اس کی ٹانگوں پر اس قدر زور آوری سے رسید ہوئی کہ وہ بھاری برکم ہونے کے باوصف تھوڑا اچھل کر دھپ کی بدی آواز سے گرا۔ ادھر میرے گرتے ہی کلہاڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ میں نے سرک کر اٹھایا۔ اسی دوران رانگا نے بھی حرکت کی اور لیٹے لیٹے میرے چہرے پر ٹانگ چلائی۔ میں نے اپنا چہرہ بچایا اور دوبارہ کلہاڑے کا وار کیا۔ اس بار وہ اس کی ٹانگ پر گھٹنے سے ذرا نیچے لگا۔ کلہاڑے کا پھل بلا شبہ بہت تیز تھا اور کچھ وار بھی اوچھا پڑا تھا۔ اس کی ٹانگ کٹ کر الگ ہو گئی۔ خون کا فوارہ ابلا اور اس نے کرہ چیخ ماری۔ اب اسے موت سامنے نظر آنے لگی۔ وہ پیٹھ کے بل کوہنیوں پر تھوڑا اٹھا، گردن اور سر اٹھا کر اپنی ٹنڈی ٹانگ کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بیک وقت دہشت، انتقام اور نفرت کے سائے لہرا گئے۔ میں نے اس کی بے بسی والی حیت قضائی پر اپنے ہونٹ سکیڑ کر کہا، شیطان کی اولاد، اب تو آج سے رانگا بابا نہیں، رانگا لنگڑا کہلائے گا۔ تو بابا جیسے معزز نام کا قطعی اہل نہیں ہے، رانگا لنگڑا۔ اس نے میری بات سنی اور پھر شدت تکلیف اور اذیت کے مارے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے بے بس کر کے میں نے کلہاڑا سنبھالا اور اندر کی طرف دوڑا۔ میں جیسے ہی اندر پہنچا تو مجھے ایسی انسانی آواز سنائی دی جیسے ذبح خانے میں کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ دفتن میری نظریں دائیں جانب راہداری میں پڑیں اور میں وہاں کا گویا جاں گسل منظر دیکھ کر ایک لمحے کو سن ہو کر رہ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے ایک مجنونانہ چیخ مار کر کلہاڑا لہراتے ہوئے دوڑا اور اس سے پہلے کہ وہ گرگا جو فرش پر ڈھے ہوئے جوجی کو کسی چھرے سے ذبح کر رہا تھا اس پر جا پڑا۔ کلہاڑے کے ایک ہی وار نے اس کی گردن اڑا دی اور اس کا سر کسی فٹ بال کی طرح دور لڑکتا ہوا جا گرا۔ میں نے کلہاڑا پھینکا اور جوجی کو دیکھا۔ اس کی گردن سے خون بہے جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری نظروں کے سامنے راڑا اور نزاکت کے مرنے کا منظر گھوم گیا۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ شدت غم تلے میرے حواس جاتے رہے۔ اعصاب اور دل و دماغ جیسے ساتھ چھوڑنے لگے۔ اپنا کوئی پیارا عقلی آنکھوں کے سامنے اس طرح جان کنی کے انداز میں مر رہا ہو تو چند لحظوں کے لیے یوں لگتا ہے جیسے ہم بالکل بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ایک ذرا جنبش بھی۔ یہی حال اس وقت میرا تھا۔ جو جی فرش پر لیٹا میری طرف دیکھ رہا تھا اور خون آلود ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا، جیسے جیسے مجھے خدا حافظ اور عیشا واشے کہہ رہا ہو، جیسے جیسے مجھ سے کہنا چاہتا ہو، عیشا واشے یارا، بس ہمارا اتنا ہی ساتھ تھا۔ میرا دل سینے میں گھٹنے لگا، یوں جیسے کوئی اسے مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے اندر ایک خیال ابھرا، اللہ جتنا بڑا نام اتنا ہی بڑا آسرا، تجھے کچھ نہیں ہوگا جو جی نہ جانے کیسے یہ الفاظ میرے منہ سے برآمد ہوئے۔ میں نے اس کی گردن کے زخم کا جائزہ لیا۔ چھری کی ابھی دھار ہی آزمائی ہوئی لگی تھی، وہ گہرائی میں نہیں اتری تھی، لیکن گردن کا اتنا زخم بھی معمولی اور کم خطرناک نہیں ہوتا۔ میں نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر پھاڑی اور اس کے زخم پر لپیٹ دی تاکہ کم سے کم جریان خون ہو۔ پھر میں نے اسے با احتیاط دونوں ہاتھوں سے لے کر اٹھایا اور باہر کو دوڑا۔ تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ رانگا لنگڑا غائب تھا۔ یقیناً وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لنگڑی ٹانگ کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر دور جا چکا ہوگا۔ گاڑی البتہ کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کی جانب لپکا، عقبی دروازہ کھولا اور جوجی کو حوصلہ دیتے ہوئے سیٹ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میں جس قدر تیزی سے گاڑی دوڑا سکتا تھا دوڑاتا ہوا اسے لے کر قریبی ہسپتال پہنچا۔ شکر تھا ایمرجنسی میں ڈاکٹر موجود تھے۔ انہوں نے فوراً جوجی کو او ای ٹی ایمرجنسی آپریشن تھیٹر منتقل کیا۔
میں باہر کھڑا اللہ سے اس کی جان بچ جانے کی دعائیں مانگنے لگا۔ بہت گڑ گڑا کر آنسوؤں سے لبریز ہو کر میں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے معبود، بے شک زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو سارے جہانوں کا مالک اور ساری مخلوقات کا خالق عظیم ہے، ان کا بھی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بس میرے دوست جوجی کی زندگی بچا لے۔ میرے 3 ساتھیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں، ایک جانثار دوست تھا، وہ بھی موت کے دہانے میں پہنچ چکا ہے۔ تو ہی میری مدد فرما اور جوجی کو نئی زندگی عطا کر۔ میری کسی بھولی بھٹکی نیکی کے صلے میں ہی میرے جگری یار کو زندگی عطا فرما دے، آمین۔ مجبور اور بے بس انسان کے لیے ایک دعا ہی آسرا ہوتا ہے۔ میرے دل کو قدرے سکون ہوا۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر لاؤنج میں ہی ٹہلتا رہا۔ اندر سے جو بھی نرس یا ڈاکٹر باہر آتا جاتا، میں دوڑ کر پہنچتا اور جوجی کا حال پوچھتا۔ اللہ سے دعا کرو، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہی جملہ مجھے سننے کو ملتا رہا۔ کچھ میڈیسنز وغیرہ لانے کا کہا گیا۔ فارمیسی اندر ہی تھی۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی، تاہم میں نے انہیں بتا دیا کہ رقم کی فکر نہ کریں، ایمرجنسی ڈیل کریں، باقی سب بندوبست ہو جائے گا۔ سٹاف بھلا مانس تھا، سچویشن سمجھ رہا تھا، تاہم میں نے جلدی سے ہسپتال کے فون سے ہی سدرا کو فون کیا اور اسے رقم لانے کا کہہ دیا۔ آفرین ہے سدرا پر، وہ انکل محمود کے ساتھ اسی وقت چلی آئی۔ شکر تھا کہ رقم کیش کی صورت میں اس کے پاس موجود تھی، ورنہ بینک اس وقت کہاں کھلے تھے۔ شگفتہ خاتون بھی ان کے ساتھ ہی چلی آئی تھیں۔ سدرا نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ جان چکی تھی کہ میں جس آدمی کے لیے اس قدر پریشان اور تشویش زدہ ہو رہا تھا، وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہوگا۔ 3 گھنٹے گزر گئے، میں وہیں کھڑا، کبھی اٹھتا، کبھی بیٹھتا اور کبھی بے چینی سے ٹہلنے لگتا۔ سدرا بھی میرے ساتھ ہی رہی۔ میں نے اسے گھر جانے کا کہا بھی، مگر وہ میری فکر، تشویش اور پریشانی دیکھ کر نہیں گئی۔ اس نے صبح دفتر بھی جانا ہوتا تھا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، اس نے میرے مشورے کے مطابق اپنا تقریباً سارا کاروبار کراچی سے سیالکوٹ منتقل کر دیا تھا۔ انکل محمود اس کے ساتھ تھے۔ سہراب صحیح کہہ رہا ہے، تم گھر چلی جاؤ سدرا بیٹی، مان شگفتہ خاتون نے بھی اس سے کہا۔ فکر نہ کرو، میں یہاں موجود ہوں۔ لیکن آپ، میں نے شگفتہ خاتون سے کہنا چاہا تو اس نے مجھے ٹوک دیا۔ تمہارے دوست تمہاری ہی طرح میرے بچے ہیں سہراب بیٹا۔ وہ پورے جذبات تلے مجھ سے آگے کچھ نہ کہا جا سکا۔ سدرا اور انکل محمود مجھے تسلیاں دے کر چلے گئے۔ آپ بھی دعا کریں جوجی کے لیے، میں نے ہولے سے کہا۔ کیوں نہیں، مگر تم خود کو تو سنبھالو اور ذرا آرام کر لو، شگفتہ خاتون نے ملائمت آمیزی سے کہا۔ مجھے کہاں آرام آئے گا جب تک جوجی کی خیریت کی اطلاع اندر سے نہیں آ جاتی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور اس بار میں نے ان کے سب سے سینئر ڈاکٹر کو سبز رنگ کے سرجیکل ڈریس میں باہر آتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ ایک ڈاکٹر اور نرس بھی تھے۔ میں تیر کی طرح ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کیسا ہے؟ جوجی، میں نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میری آواز اٹک رہی تھی اور جملے بے ربط سے ہوئے جا رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک اور پھر کیپ اتارا۔ اس کے بعد میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری پھٹی پھٹی اور اٹکی اٹکی نظریں جیسے اس کے تھکے ماندے سے چہرے پر ثبت ہو چکی تھیں۔ اللہ نے کرم کیا ہے، مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے جیسے میرا سکڑا سمٹا سینہ ایک دم پھلا دیا۔ فرط مسرت تلے میری آنکھیں اس معبود کے لیے بھر آئیں جس نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ بلا شبہ اللہ نے تمہارے دوست کو نئی زندگی دی ہے، ڈاکٹر آگے بولا، لیکن اس میں تمہارا بھی اہم رول رہا ہے۔ اگر تمہیں اسے لانے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو پھر شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسی وقت ہسپتال کے اندر کمپاؤنڈ وال میں بنی مسجد کا پوچھ کر وہاں جا کر وضو کیا اور اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ واپس لوٹا تو میں نے فوراً پرویز کو کلب فون کر کے اسے مختصراً سب بتا کر ہسپتال پہنچنے کو کہا۔ جوجی کی حالت زار سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ کئی لحظوں کے لیے تو اس بیچارے سے بولا بھی نہیں گیا تھا، تاہم وہ فوراً پہنچ گیا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ میں اس کی اس کیفیت کا ادراک کر سکتا تھا۔ جوجی ان کے لیے ایک باپ کا ہی درجہ رکھتا تھا، تاہم میں نے اسے تسلی دی۔ شگفتہ خاتون بھی ساتھ کھڑی تھیں۔ ڈاکٹرز نے جوجی کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا تھا اور ابھی کسی کو اس سے ملنے کے سلسلے میں ممانعت کر رکھی تھی۔ پرویز، تم ادھر ہی رہو گے، مجھے ابھی ایک اور اہم کام نمٹانا ہے، تفصیل بعد میں نے اس سے کہا۔ پھر شگفتہ خاتون سے بولا، کوئی مسئلہ یا بات ہو تو سدرا کو فون کر دیجیے گا۔ لیکن تم اس وقت کہاں جا رہے ہو بیٹا؟
رات کا آخری پہر ہوا جا رہا ہے۔ وہ تفکر سے بولیں، کسی اور کی جان بھی سولی پر اٹکی ہوئی ہے، انہیں بھی میری ضرورت ہے۔ میں نے ایک گمسم سے لہجے میں کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور اسے دوڑاتا ہوا دوبارہ کالی حویلی جا پہنچا۔ وہاں ہنوز سناٹے کا راج تھا۔ احتیاط اور کسی مصلحت کے تحت میں نے گاڑی کالی حویلی سے ذرا دور ہی روک دی اور نیچے اتر کر پیدل ہی اس طرف کو چل دیا۔ میں محتاط روی سے چلتا ہوا قریب پہنچا تو آس پاس ویسا ہی سناٹا اور گھور تاریکی تھی۔ اطراف میں گھنے درختوں کا جنگل ہونے کے سبب سپیدہ سحر دیکھنے میں نہیں آتا تھا، ورنہ میرے اندازے کے مطابق مشرق سے پو پھٹ چکی تھی، صبح دم بیدار ہونے والی تھی۔ میں گرد و پیش پر گہری نظر ڈالتا ہوا کبھی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے گئے ایک اندازے کے مطابق 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ رانگا لنگڑا ابھی اتنی جلدی اپنے کسی ساتھی سے رابطے میں نہ آ سکا ہوگا۔ وہ شدید زخمی ہو کر اور موقع تاک کر کسی خارش زدہ لنگڑے کتے کی طرح پہلے اپنی حالت کو سدھارنے کی فکر میں ہوگا۔ میں اندر آ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔